देखें दोस्तों, नबूवत के तसव्वुर को समझना ये ऐसा ही है कि जैसा बच्चा चलना सीखता है। मैं अगर किसी पर ईमान लाने जा रहा हूं, हाँ जी, मिसाल दे देते हैं देसी थोड़ी सी। आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो भाई ट्रेनिंग तो होगी ना, लाइसेंस तो तभी मिलेगा। एक बंदा डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करने जा रहा है, भाई उसको लाइसेंस तो तभी मिलेगा ना जब उसने कोई ट्रेनिंग की हो। मैं हैरान इस चीज पर हूं कि मुसलमान की बड़ी तादाद जो है वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा भी करती है और इस पर फख्र भी करती है, मगर मुझे इसके साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि सीरत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब से, मनसब रिसालत और नबूवत से दूर दूर तक आशनाही और आगाही नहीं है। आप में से कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछ लूं कि नबी कहते किसे हैं? आप में से कितने मुसलमान हैं जिनसे पूछ लूं कि रसूल कहते किसे हैं? बगलें झांकना शुरू कर देंगे। तो क्या मैं बैठकर एक मिनट के लिए सोच सकता हूं कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ईमान लाने का दावा तो कर रही है, मगर जिस पर ईमान ला रहे हैं उसके बारे में पता कुछ नहीं, ना उस मनसब को कभी समझा है ना? अब हिंदुओं से किस चीज का गिला करें? उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कान खुले के खुले रह जाते हैं कि एक जाहिल से जाहिल मुसलमान नबियों की गुस्ताखी पर आग बगोला होता क्यों है, उस वो तो आज तक नहीं समझ सका। समझ रहे हैं कि नहीं आप? एक मुसलमान का अंबिया की शान में गुस्ताखी पर तिलमिला उठना, इसके पीछे रीजन तो होनी चाहिए। भाई मैं अपने माँ बाप के खिलाफ गाली क्यों नहीं सुनता? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ को बुरी बात क्यों नहीं सुनता? इसीलिए ना कि मैंने देखा है उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं। मैंने अपनी मां को देखा है तड़पते, मैंने अपने बाप को देखा है थकते, मैंने अपने बड़े भाई को देखा है झुकते, यानी मैंने अपनी बहनों को देखा है कि वो किस कदर हमारे दुख को देखकर परेशान होती हैं। अपने इर्द गिर्द जरा नजरें तो दौड़ाओ। रिश्तों की अहमियत उनकी दी हुई कुर्बानियों को समझने और उस एहसास को जान लेने की वजह से पैदा होती है, हाँ ना? तुम कभी उन माँ बाप से पूछो कि जिनके बच्चों ने पैदाइश के समय ही मृत्यु का दरवाजा देख लिया हो। तुम कभी उन माँ बाप से पूछो ना कि जो जन्म से ही मुर्दा पैदा हुए हों, उनके गम का आलम देखो, और कभी उन माँ बाप के गम का आलम देखो कि भरी जवानी में जिनके बच्चे जो है फौत हो जाते हैं। क्या वजह है? कि उसके साथ कुछ अरसा गुजरा है, उस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट की गई है, उसमें कुर्बानियां हैं, उसमें यादें हैं, उसमें ताल्लुक है, हाँ ना? उसमें मुस्तकबिल के कुछ सपने जुड़े हुए हैं। मां अपने बच्चे को जब प्यार से सहलाती है तो वो आज से 20 साल बाद देख रही होती है, ये मेरा बच्चा ऐसे होगा। बाप देखता है। ये वो जज्बा है जो इंसान के अंदर एक ऐसा वलवला पैदा करता है कि जिसकी खातिर वालिदैन को या बच्चों को वालिदैन की खातिर लुटते कटते देखा है। हाँ, इस जज्बे की समझ आती है? आती है ना? क्योंकि इनको महसूस करते हो और कमाल करते हो कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां दी, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्द रखते थे, आपकी कोशिशें थीं, आपकी मेहनतें थीं, आपकी शबो रोज की तगोदो थी, आपकी जिद्दोजहद कोशिश और काविश थी, उस तरफ तवज्जो ही नहीं। तो बताओ फिर मोहब्बत होगी कैसे? हमारे नौजवान धीरे 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 इसीलिए अंबिया की मोहब्बत और उनकी उल्फत से दूर होते चले जाते हैं कि कभी उनकी कुर्बानियों या उनके मनसब का जो तकाजा था उसको समझा ही नहीं था, उसकी तरफ गौर ही नहीं किया था। तो ये
چند بنیادی باتیں ایک مثال کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. تو نبوت کے منصب کو اور رسالت کے منصب کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے کسی بچے کا اپنا پہلا قدم چلنا، کیونکہ اسی قدم پر چل کر وہ پھر زندگی کے بڑے بڑے تنگ، مشکل اور سخت سفر کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. یہ ہے تو نبوت کو سمجھنا اسی قدر ضروری ہے. ایک چیز. دوسری چیز جس کو نبوت کی ضرورت کے لیے میں مثال کے طور پر پیش کروں گا، تو اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ اس چیز کو سمجھنا ہے. جتنے ہندو ہیں، میں اس وقت ایتھسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں یا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں، یا اگر کوئی اگنوسٹک بھی ہے تو وہ اس مثال کو سمجھ سکتا ہے. ایک اللہ، ایک ایشور، ایک اس ساری کائنات کا بنانے والا، وہ یہاں رہنے والوں کے لیے آکسیجن تو دیتا ہے، وہ پانی بھی دیتا ہے، وہ اس کے رہنے کا ساز و سامان بھی دیتا ہے، وہ اس کا رزق بھی یہاں لکھتا ہے، وہ اس کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے کہ وہ یہ زندگی یہاں پر گزار سکے. کیا آپ کو یہ جان کر تعجب نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں، زندگی میں رہنا کیسے ہے وہ اسی کی خبر نہ دے؟ جتنا ضروری ایک بچے کے لیے ماں کا دودھ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے نبی کی تعلیم کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھیں؟ جس طرح وہ اللہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کی چھاتی کو دودھ سے بھر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب انسان کو اس نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کو رہنا سکھایا، اسی طرح اس نے انبیاء کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجنا شروع کیا. اتنا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے یہ مثال تم اپنی طرف سے دے رہے ہو، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح نقشہ کھینچا تھا کہ ہدیناہ النجدین. اب بعض مفسرین نے اس سے مطلب لیا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجدین کی رہنمائی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی، حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس نے کبھی اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا تھا کہ وہ منہ سے خوراک لیتا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی خوراک منہ سے نہیں جاتی، مگر یہ عجب چیز ہے کہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے، ماں چھاتی سے لگاتی ہے. اس کو کوئی نہیں سکھاتا، چاہے وہ جانور کا بچہ ہو یا انسان کا، وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ لیتا ہے، اس کو سکھانا نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء کو بھیجنے سے پہلے بھی انسان کی فطرت میں وہ صلاحیت رکھی تھی. مثال کے طور پر ماں کی دودھ میں، یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ آ رہا ہو مگر بچے کو پینا نہ آئے تو اس دودھ کا کیا فائدہ؟ اور بچے کو پینا آتا ہو مگر ماں کی چھاتی دودھ سے خالی ہو جائے، بتاؤ اس پینے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح جب اللہ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے تو انسانوں میں شعور رکھا کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، ورنہ انبیاء کا کیا فائدہ تھا؟ اور اگر فقط عقل ہی دینی ہوتی کہ اپنی عقل سے چلو تو پھر انبیاء کا کیا فائدہ تھا؟ اور انبیاء آ جاتے اور انسان کے اندر یہ شعور اور عقل نہ ہوتی کہ انبیاء کی بات کو سمجھنا سیکھنا کیسے ہے، تو بتاؤ پھر لوگوں کی عقل اور سوچ کا کیا فائدہ تھا؟ ذرا غور کر رہے ہو میری بات پہ؟ دھیان سے سننا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب نفس کو بنایا اور انسان میں پھونکا تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کے نفس میں یہ سافٹ ویئر، یہ فیچر ایڈ کر دیا تھا کہ جب کوئی اسے کہے گا نا یہ غلط ہے، تو اس کی عقل گواہی دے گی کہ یہ غلط ہے۔ ایک 4 سال کا بچہ بھی کوئی چیز پکڑنے سے پہلے پوچھتا ہے یہ آپ کی تو نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ ملکیت کا بھی اس کے پاس یہ سوچیں کہ تصور ہوتا ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے، کہ چھوٹے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ نبی کی ضرورت اور افادیت کس طریقے پر انسان کے لیے ضروری تھی، اور اس کو کیسے میں نے ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے مثال کئی دفعہ مسئلے کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک چیز اور میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب عقلی دلیل لے لیں ایک اور اس اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا عادل ہونا، بلوان اور رحیم ہونا ثابت ہی تب ہوتا ہے جب ہم انبیاء کے وجود کو مانیں۔ پوائنٹ سمجھیے گا کہ اللہ تعالی کا رحمان اور رحیم ہونا، عادل ہونا ثابت ہی تب ہوتا ہے، اس نبوت کے کانسیپٹ میں، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ جب وہ انبیاء کو بھیجے۔ کیونکہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے میرا امتحان لیا تھا مگر مجھے گائیڈ کیوں نہیں کیا، بتایا کیوں نہیں کہ امتحان دینا کیسے ہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے ایگزامز دیے ہیں، جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ پیپر دینے سے پہلے ایک چند ایس او پیز ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ شیٹ کیسے یوز کرنی ہے، شیٹ کی کون سی سائڈ پر لکھنا ہے، نہیں لکھنا ہے، کون سی انک یوز کر سکتے ہیں، کیا انک اریزر یا ربر آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کیا جو وہ پینسل ہوتی ہے شارپ کرنے والی، شارپنر والی پینسل، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنے پیپر پر یہ ٹائم ہے، اتنی دیر کے بعد آپ سے یہ لے لیا جائے گا، اتنی دیر کے بعد آپ کو دوسرا پیپر دیا جائے گا۔ یہ پوری گائیڈ لائنز ہیں۔ اگر مان لیجئے کوئی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے اور اس کو یہ گائیڈ لائن ہی نہیں دی گئی، بلکہ ڈیٹ شیٹ ہی نہیں دی گئی کہ یہ امتحان آپ سے ایسے ایسے ہوں گا اس ڈیٹ کو، اس ٹائم کو، تو وہ بندہ کل کو گلہ کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو آپ نے پورا پلان ہی نہیں دیا، جو بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے انبیاء کا آنا اللہ کے عادل الرحمن الرحیم ہونے پر دلالت کرتا ہے عملی طور پر۔ تو یہ نقطہ سمجھ لیں، اس پر میں کچھ آیات بھی پیش کروں گا۔ میں چاہ رہا تھا بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک فلسفہ رکھ دوں جس کو آپ سمجھ سکیں۔ ایک چیز ایک اور لے لیں، ابھی میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آئی۔ آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ میں نے کسی گونگے سے بات کرنی ہے، کسی گونگے سے، کوئی ڈمب ہے یا کوئی ڈیف ہے، بہرا، میں نے اس سے بات کرنی ہے، تو میں لینگویج بولوں گا یا میں سائن لینگویج یوز کروں گا؟ obviously سائن لینگویج یوز کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ ساؤنڈ والی جو لینگویج ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ساؤنڈ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں پاتا۔ تو مجھے سائن لینگویج یعنی اشاروں سے بات کرنی پڑے گی، تب اس کو سمجھ آئے گی۔ اب نبی کا ہونا اس لیے بھی معقول ٹھہرتا ہے، اور کسی انسان کا ہونا، کہ جن کے لیے وہ تعلیمات آ رہی تھیں کوئی ان کی زبان میں آ کر ان کو بتائے گا تو ہی ضروری ہوگا، ادروائز نہیں۔ جس طرح انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے ویسے کوئی آ کے کمیونیکیٹ کرے گا تب پتا چلے گا۔ اب اس سے بڑھ کر پریکٹیکلی بھی وہ اس کو اپلائی کر کے یا امپلیمنٹ کر کے دکھائے، تب وہ انسان سمجھے گا کہ ہاں یہ پریکٹیکلی میرے لیے پاسبل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو ایک ایکسرسائز دی جاتی ہے ٹیچر کی طرف سے۔ اب ہو سکتا ہے وہ بڑی ٹف ہو،
اب دیکھیں وہ ٹف ایکسرسائز میں 50% کلاس کے اسٹوڈنٹس وہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور 50% یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. 50% کر لیتے ہیں، 50% کہتے ہیں ہم یہ ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے ٹیچر کا جواب کیا ہوگا؟ پتا ہے؟ کوئی نیچے کمنٹ میں کہہ سکتا ہے کہ ٹیچر کا جواب کیا ہوگا؟ ایک بڑا obvious آنسر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ کیا بتاتے ہیں نیچے؟ دوسروں نے کیا ہے. ویری گڈ. انصار الحق بھائی کا سب سے پہلے مجھے نظر آیا جی، یہ دوسروں نے کیا. ٹھیک ہے جی، دوسروں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے 50% اسٹوڈنٹس اگر ایک کام کر رہے ہیں اور ایون 50% لوگ ادھر ہوں گے تو ٹیچر یہ کہے گا کہ ان 50 نے تو بھی انہوں نے بھی تو کیا ہے نا، تو تمہارے لیے کیوں مشکل ہے؟ اگر تمہارے لیے مشکل ہے تو ان کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں کر لیا؟ سمجھ آیا؟ یہ ایک لاجیکل obvious ریزن ہوگا، آنسر ہوگا ٹیچر کی طرف سے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، انبیاء کا انسان ہونا اور انہی کی سوسائٹی سے ہونا اور ان کے پیچھے کچھ لوگوں کا، ان کے اصحاب اور صحابہ کا، ان کی زندگی کو فالو کرنا، یہ وہ 50 اسٹوڈنٹس ہیں جو کل قیامت کے دن باقی 50 اسٹوڈنٹس کے لیے حجت بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ، وہ ان کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کل کو یہ ایکسکیوز کریں گے جی ہمارے لیے بڑا ٹیسٹ مشکل تھا، تو ان کی مشکل زندگیاں ایک ویلڈ ریفیوٹیشن اور ایک کوسچن بن جائیں گی ان لوگوں کے لیے جن باقی لوگوں نے کیا تھا. یہ بھی ضروری تھا انبیاء کے آنے کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے اور پریکٹیکل ہونے کے لیے. اچھا، ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں. اب باتیں چلتے جا رہی ہیں تو مجھے مثالیں کچھ اور آ رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ابتدائی طور پر نقطے رکھ دوں، تو اس کے بعد جو ہے میں پھر لنک پبلک کروں گا. یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں کچھ لوگوں نے بھی جوائن کیا، پیچھے سے ضرور سن لیجئے گا، سٹارٹ میں بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بیس سمجھائیں گی کہ نبی کیوں، کس لیے، کیا ضرورت ہے، یہ جاننا بڑا ضروری. اس انسانی معاشرہ ایک مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جتنی منہ اتنی باتیں. یہ بھی میں آپ کو ایک عقلی مثال دینے لگا ہوں کہ انبیاء کا اللہ کی طرف سے آنا کیوں ضروری تھا. تو اس کو بھی توجہ سنیں. جب تک لوگ جنگلوں میں رہتے تھے یا غاروں میں رہتے تھے، ایز پر دا سیکولر اسٹڈیز اور نالج جو بھی ہمیں ملا ہے تو اس کو مان کر ہم یہ مثال رکھ رہے ہیں، تو تب تک تو ایک انسان کو صرف یہ ہوتا تھا کہ میں نے شام کی روٹی کا کیا کرنا ہے اور سونے کے لیے سیف جگہ کون سی ہے، بس دیٹس اٹ. وہ شکار کرتا تھا، شکار کرنے کے بعد آگ جلاتا تھا، آگ جلا کے اس کو پکاتا تھا، کھاتا تھا، اور کسی درخت کے پیڑ پر یا کسی غار کے اندر چھپ کر یا کسی پتھر کے نیچے چھپ کر وہ سو جاتا تھا. یہی ہوتا تھا، زندگی گزر رہی تھی. مگر جیسے انسان نے معاشرے کے اندر قدم رکھا، آپ فار انسٹنس آپ لے لیں ٹرائبل سسٹم میں، تو ٹرائبل سسٹم کے اندر جب انسان یا سوشلی انٹریکٹ کرنے لگا تو کوئی انسان کہنے لگا ایسے کرنا ہے، کوئی انسان کہنے لگا ایسے کرنا ہے. لوگوں نے اپنی اپنی پسند کی باتیں کرنا شروع کر دی. اپنی اپنی پسند کی باتیں کرنے کی وجہ سے سوسائٹی یونائٹ نہیں ہو رہی تھی اور ان میں ڈسپلن اور آرگنائز نہیں تھی. اور یاد رکھیں انسانی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ڈسپلنڈ نہیں ہوگا، آرگنائزڈ نہیں ہوگا اور یونیفائی نہیں ہوگا. قومیں ترقی نہیں کر سکتی، یہ تو لکھی پڑی بات ہے. جس قوم میں ڈسپلن ہے، جو قوم جتنی زیادہ سیولائزڈ ہے دیکھ لے اتنی زیادہ ترقی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی یونٹی ہے، وہ ہیں تعداد میں زیادہ مگر یونائٹ ہیں. اور جن قوموں کے اندر کوئی سیولائز سوسائٹی آرگنائز نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، رول ریگولیشن نہیں ہے، ان سوسائٹیز کی آپ حالت دیکھ لیں. ایک بک میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں، وائی نیشنز فیل. آپ اس میں دیکھیں انہوں نے ٹپیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پالیسیز، ڈسپلن، ڈپارٹمنٹس، کانسٹیٹیوشنز، انسٹیٹیوشنز کس طریقے سے سوسائٹی کو
ग्रो करवाती हैं, सक्सेस करवाती हैं। तो आप मुझे बताएं, अल्लाह से बेहतर कौन ये फैसला कर सकता था कि इस सोसाइटी की जो भिन्न भिन्न प्रकार की भांत भांत की बोलियां हैं, इनको एक जगह पर इकट्ठा करके अल्लाह की तरफ से फैसला आए अंबिया के थ्रू, ताकि सोसाइटी जो बिखर रही है, फूट रही है, इसको इकट्ठा किया जा सके। सोसाइटी का और सोच का तितर बितर होना भी अंबिया के वजूद और उनके आने की जरूरत की तरफ इशारा करता है। अब इसकी मिसाल यूं समझ लें कि चंद नौजवान अपने छोटे से घर के अंदर फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जैसे ही कोई माँ बाप, चाचा ताया, बड़ा बुजुर्ग आता है, वो उसको बड़ा मानते हैं, फटाफट डिसिप्लिन आता है, चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, फैसले होने लगते हैं, लोग पटरी पर चढ़ जाते हैं। और बजाहिर कितना ही किसी को गलत क्यों ना लग रहा हो, मगर ओबीडियंस की वजह से, सरेंडर की वजह से, सबमिशन की वजह से, मान की वजह से, एतमाद की वजह से वो सोसाइटी टूटने से बच जाती है। ये चीज भी इस तरफ इशारा करती है कि अगर इंसानी मुआशरे को आपने तितर बितर होने से बचाना है, अंबिया का वजूद और उनकी तालीमात वाहिद जरिया हैं कि उम्मत को इकट्ठा रखा जा सके। अंबिया का वजूद, यह भी जरूरत थी, इसीलिए अल्लाह की जात ने बटे हुए टूटे फूटे मुआशरों को बचाने के लिए अंबिया के वजूद को भेजा। अब आपको इन सारे अकली दलाइल से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज समझ आ रही है कि अंबिया की जरूरत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं मिसाल दे चुका था कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद मां के दूध की जरूरत होती है। ऐसे ही इंसान को अपनी शऊर की आंख खोलते ही, शऊर की आंख खोलते ही अंबिया की रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। एक ऐसे शख्स का हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती है जो उनको इन वादियों से खैर व आफियत के साथ इन वन पीस, सेफ एंड साउंड दूसरे पार पहुंचा सके। यह है अंबिया का रोल। ठीक है जी।